अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें रफ्ता रफ्ता लीगल हमारी जो फ्रेटर्निटी है उसकी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसमें चाहे हमारी अदालत उज़्मा है, हमारी अदालत आलिया है, जो हाई कोर्ट्स हैं, उनकी लगता है कि काफ़ी सारा बोझ उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस लिहाज से कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने हस्पताल से जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट को और जो आला जज हैं उनको एड्रेस करके कहा कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 6 महीने से उसका कोई मदावा होना चाहिए, उसके लिए कोई राह जिसको कहते हैं एग्ज़िट इसमें से होना चाहिए, ताकि ये जो अफरा तफरी का आलम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये ख़त्म हो। फिर उसके बाद आज़म स्वाति साहब का भी आप सुन रहे हैं, बार बार एक बड़ी उन्होंने दर्दनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसके साथ ही इमरान खान की जो खिताब था उसके बाद आईएसपीआर की तरफ से एक बहुत सख्त अल्फाज में स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज़ भी आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना अज़हर सिद्दीक साहब से आपकी मुलाकात करवाएं। ये भी पेश पेश हैं अदालती चैलेंजेस से निमटने के लिए, और इमरान खान साहब और उनके कई साथियों के कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इनकी वजह से उनको रिलीफ भी मिला है, क्योंकि एक इनका एंगल बहुत बोल्ड है। ये कोई कन्फॉर्मिस्ट वकील नहीं है, बल्कि जो हकीकत है वो बयान कर देते हैं। तो शुक्रिया अज़हर साहब, आपने हमारे लिए दोबारा वक्त निकाला। तो ये बताइए कि इस वक्त जो खिचड़ी बन गई है पाकिस्तान में, जिस तरह भी देखें, वो अरशद शरीफ मरहूम 15 केसेस उसके खिलाफ बने हुए थे, रऊफ फिर साबिर शाकिर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ भी शायद कई दर्जन केसेस बने हुए उनके साथियों के खिलाफ। अब फिर ताज़ा तरीन हमारे जीएचक्यू से भी एक आ गया है मोहब्बतनामा कि जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है उसके लिए उन्होंने अब हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इसकी बाकायदा इन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए, और उसके बाद ज़ाहिर है वो लीगल चैलेंज इसको शुरू करना चाहते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड मौजूदा सूरत हाल में? अगर आप ये आईएसपीआर के प्रेस रिलीज को देख लें, और आज़म स्वाति की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको देख लेते कि इमरान खान का खिताब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील और आईएसपीआर का प्रेस रिलीज। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, आपने जो बात की है, एक मौका अब आ गया है कि कुछ चीजें जो हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ और वजाहत के साथ चीजें आनी हैं। और वो दौर नहीं रह गया जो दौर को पीछे हम देखते आए हैं, और चीजें अब आगे चलनी है। चेन ऑफ इवेंट कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं हो सकता है, यानी मेरा बड़ा क्लियर ओपिनियन है इस हवाले से कि जहां जो फैसले जो होने थे वो फैसलों से ज्यादा शख्सियात अहम हो गई हैं, और जब इदारों में शख्सियात अहम हो जाएं तो फिर ऐसे मसाइल आते हैं। नोबडी इज इनएविटेबल, कोई इनएविटेबल नहीं है सारे मामले में। अगर आप देखें, यानी अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, हम देखते रहे हैं वो एक खास चंक ऑफ जर्नलिस्ट जो बातें करते रहे हैं, जो गुफ्तगू होती रही है, और उसके बाद हमने रिजल्ट देखे। और इस वक्त जब मामला को उठाकर देखते हैं, ये चीजें बहुत दूर निकल गई और इसका नुकसान बहुत होना है। और अब अभी भी ना मामला रुके तो फिर बातें वहां चली जाएंगी कि जो किसी के ख्वाब थे वो पूरे हो जाएंगे। यानी हम स्टार्ट करते हैं अगर अरशद शरीफ वाले मामले में, अरशद शरीफ पर्चे हुए, अच्छा खाली अगर आप पुलिस वगैरह या बाकी मामले हों तो फिर तो समझ आती है बात, लेकिन एक आदमी और एक सहाफी क्या पुलिस से डरता है? तो अदालतों तक है वो, कभी फेक कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो यहाँ कहीं से डर रहा था तो वहां से अंदाजा आपके सामने मौजूद है। फिर मुल्क से बाहर गया, दुबई रहा, फिर दुबई नहीं रहने दिया गया, फिर जहां कोई भी हुआ वो आगे माफिया से आगे, या जो मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर मैं इन चीजों को अगर खास तौर पर अगर मैं मिलाऊं कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम जब इस ओहदे पे रह कर आए और उसके बाद जब चीजें सारी सामने लेकर आए हैं, तो उन्होंने सारा कुछ सामने रख दिया आपके। अब दो ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे चीजें अब खुल के सामने आ गई हैं और लोगों ने गुफ्तगू अब करना शुरू कर दी। अब ढकी छुपी बात कोई नहीं रह गई। सबसे पहली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डीजी आईएसआई और आईएसपीआर की तरफ से इकट्ठी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जब एक्सप्लेनेशन और इस तरह की बातें आई
تو وہ سوالیہ نشان تو وہیں اٹھ گئے. اب پھر ساتھ ہی آپ نے جو پریس اسٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس سٹیج کے اوپر اس طرح ہونا, تو وہ بھی اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ اداروں کے درمیان کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ اچھا امپریشن نہیں ہے. نارمل سی روٹین ہے. اب تو سوال جواب بھی دینے پڑیں گے کہ یہ حکومت کیسے ٹوٹی, کس نے ارینج کر کے دیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے آیا. اب جو سوال ڈھکے چھپے تھے نا, اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور اب جس طرح اب مثال کے طور پر سیاسی جماعتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یعنی پریس ریلیز کیا کہ آپ نے خود ایک پارٹی بن گئے, اور اگر یہ پارٹی بن گئے ہیں تو اب کیا ہوگا. اب آپ کے سامنے ہے, اب تو پھر کھل کے باتیں ہونی ہیں, اور وہ کھل کے باتیں جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا ڈیفینڈ کرنا, خاص طور پر اس ادارے کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. میری تو گزارش یہی ہوگی, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہتا ہوں, سوچنا پڑے گا. یعنی یہاں یعنی اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں, کیا ایسا ہو گیا ہے. ایسے حالات آتے ہیں, کوئی یہ نہیں جا رہا کہ بیک فٹ پہ جائے, لیکن جو ڈیمانڈیں ہیں, جو باتیں ہیں, مثال کے طور پر یہی 13 جماعتیں جو ہیں آج سے 1.5 سال پہلے چلے جائیں, یہ کیا کہتے تھے, عمران کو نیچے اتارو, نئے الیکشن کراؤ. چلیں آپ نے دوسرے طریقے سے آپ نے اتار دیا, تو آج عمران کیا مانگ رہا ہے آپ سے, الیکشن تو مانگ رہا ہے. اگر الیکشن دے دیتے, قوم کو نکل کے بعد آئی, تو یہ جتنی کنٹروورسیز ہیں یہ ہونی تھی. یہ گوشت شریف کا معاملہ ہونا تھا, یا کوئی صابر شاکر باہر نکل گیا, یا موحد پیرزادہ کے حوالے سے, پھر اپنا عمران ریاض کے بارے میں, یا باقی حوالے سے, اور اب تو عمران خان صاحب کے اپنی ذات کے حوالے سے جب باتیں ساری سامنے آ گئی ہیں نا, تو یہ کہیں نہ کہیں تو واپس آنا ہے سر. اگر ابھی بھی واپس نہ آ جائیں تو وقت بہت آگے نکل جائے گا. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, وقت تو بہت بظاہر خطرناک سا لگتا ہے. یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی اور پھر اس کے جو ہم خیال لوگ ہیں معاشرے کے مختلف سیگمنٹس میں, ان کے خلاف اب جو آئین اور قانون کا ہتھیار استعمال کرنے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اگر آپ سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب کو, خواجہ آصف صاحب کو, وفاقی وزراء ہیں مریم اورنگزیب کو سن لیں, تو اس کی امپلیکیشنز یا اس کا امپیکٹ ابھی پی ٹی آئی پہ عمران خان کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اب باتیں صرف اتنی ہیں, اگر زیادہ سے زیادہ باتیں کہیں گے تو وہ تو باتیں تو کھل کے اب خالی عمران خان نہیں کر رہا. دیکھیں نا, اگر تو صرف خالی عمران خان بحثیت پارٹی چیئرمین کر رہا ہوتا ہے نا, اب تو لوگوں کی زبانوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں, تو کس چیز کو روکیں گے آپ. فرض کریں آپ نے عمران خان کے اگینسٹ کوئی پرچہ بھی کیا, ڈیفیمیشن آنی ہے, 499 آنا ہے یا 500 آنا ہے, تو کیا ہے سزا اس کے اندر. اور ڈیفیمیشن کا ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے, اور ہم نے آج تک ڈیفیمیشن کے کانٹیکس میں جو معاملہ جس طرح آنے تھے, یعنی آج غور کیجئے گا اس بات پہ. عمران خان صاحب کو جب گورنمنٹ جانے سے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک پیکا آرڈیننس کے اندر سیکشن 20 میں امینڈمنٹ کی, انہوں نے نیچرل پرسن سے نکالا, پھر انہوں نے سزا بھی بڑھائی, وہ چیلنج ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سیکشن کو جو امینڈمنٹ تھی وہ سیٹ اسائڈ کر دیا, اپیل فائل کی ایف آئی اے نے, اور حکومت وقت نے وہ اپیل واپس لے لی. آج کس منہ سے بات کریں گے آپ کو جب ہم اس وقت کہتے تھے کہ امینڈمنٹس کر لیں, امینڈمنٹس ایسی ہوں جو آرٹیکل 19 کے پیرافرینیلیا میں آتی ہوں, جو اس کے اندر دیا ہوا دائرہ اختیار, اس وقت نہ کر سکے تو آج کیا ہوگا. فرض کریں حکومت وقت اس معاملے کو ایکشن بھی لینا چاہتے تو عدالتیں کیا کہیں گے. عدالتیں تو بڑی سیدھی سی بات کہنی ہے کہ بھائی پولیٹیکل باتیں ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست کے اندر ہو رہا ہے, اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو آگے خود آنا پڑے گا آگے. یعنی اگر آپ آنا پڑے گا تو خود آنا پڑے گا, وہ جو جن صحاف پہ الزامات ہیں ان کو خود آگے آنا پڑے گا, اور وہ آگے. یعنی یہاں بحیثیت ادارہ تو بات ہو نہیں رہی ہے, چاہ تو ہو رہی ہو نہیں تو بحیثیت ادارہ, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ باریک لائن ہے جو آپ سمجھنے والی ہے ہماری انٹیلیجنسیا کی, کہ آپ کیا ہوگا, حکومت کیا کر لے گی. چلے میں جیسے ڈیفیمیشن کا میں نے بتایا پرچہ ہو جائے گا, اچھا چلیں ڈیفیمیشن کا سوٹ, اب ڈیفیمیشن حکومتیں پاکستان کو ثابت کرنا ہے, کون سے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ان کا کام ہے, لیکن وہ ڈیفیمیشن اتنا آسانی کیونکہ لا آپ کا جو قانون ہے وہ محیط نہیں کرتا. پھر آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آ جائے, اچھا پیکا آرڈیننس میں بھی کیا کر لیں گے آپ اور آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, وہاں بھی آپ کیسے آ جائیں گے. آپ تو آ نہیں سکتے نیچرل پرسن کے طور پر, جو کہ امینڈمنٹ نہیں موجود ہے. تو میں وہاں بھی سمجھتا ہوں وہاں بھی بہت کمزوریاں ہیں. موقع اچھا تھا, عمران خان صاحب نے ٹائم ایسا دیا تھا, اب بھی موقع اچھا تھا
اگر سیاسی جماعتیں اپنے آپ ہوش کے ناخن لے لیں، شہباز شریف آج بھی ہوش کے ناخن لیں. تو اچھا اظہر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو قانونی اور سیاسی لحاظ سے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اسی میں ہم نے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کا سنا، پھر اب سینیٹر اعظم سواتی کی کہانی سامنے آئی، اور وہ 2-3 پریس کانفرنسوں میں انہوں نے اپنے غم کا، دکھ کا اظہار بھی کیا کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. ابھی تازہ ترین پریس کانفرنس میں وہ سسکیاں انہوں نے سسکیاں لینی شروع کر دیں جب وہ ذکر کر رہے تھے کسی فیک ویڈیو کا جو ان کے بیڈ روم کے بظاہر بیڈ روم کی ہے اور ان کی بیگم کے ساتھ. تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں قانونی آئینی طور پہ، جس میں یہ لگ رہا ہے کہ قانون کو اور آئین کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ اس کے جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں یا گروہ ہیں ان کے خلاف. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. یہ میں نے پکڑی ہوئی ہے آئین پاکستان 1973، اور اس کمال کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے آرٹیکل جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس اگر آپ دیکھ لیں وچ آر رننگ فرام آرٹیکل 8 ٹل 28 تک، آرٹیکل 8 جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایکشن آپ کا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا تو وہ وائڈ ہوگا. قانون بھی اگر بن جائے تو وہ بھی، اگر پارلیمان بھی کوئی قانون بنا لے تو تب بھی وہ وائڈ ہوگا. اور اس میں جو سب سے اہم آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 9 ہے. آرٹیکل 9 بات کرتا ہے آپ کے سول لبرٹیز کے کانٹیکس میں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ وہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ آپ کو رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل 9؟ سیکورٹی آف پرسن، نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. اس کے ساتھ آرٹیکل جب 14 آپ پڑھتے ہیں، the dignity of man and subject to law, the privacy of a home shall be inviolable. No person shall be subject to torture for the purpose of extracting evidence. اگر ان سب چیزوں کو پڑھ لیں آپ، اور جس طرح کی پریس کانفرنس اعظم سواتی صاحب ایک وکیل بھی ہیں، میری ان سے تعلق بڑا پرانا ہے، لائرز موومنٹ سے پہلے کا ہے، اور میں ان کو بڑی اچھی طرح اس معاملے میں جانتا ہوں. باقی لوگ تو برداشت کر گئے ہیں لیکن اعظم سواتی صاحب نہیں برداشت کریں گے. یہ مجھے پتا تھا اس بات کا کہ وہ اس کو جہاں تک بھی لے کے جانا ہے وہ منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. اور اب جو باتیں انہوں نے ساری سامنے رکھ دی ہیں، اگر مثال کے طور پر پہلے سوال میں اگر جاتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس ریلیز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، اور اگر اعظم سواتی کے یہ خود آ کر ایلیگیشن لگا دینا اور سامنے چیزیں رکھ دینا، تو یہاں ڈیفامیشن کا کیا سوال رہ جائے گا. یہاں تو الٹا فوجداری جرائم کے پاکستان پینل کوڈ کی ڈفرینٹ پروویژن جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ باتیں کسی اور طرف چل رہی ہیں، اور یہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. کوئی بندہ بھی ہو، کوئی بھی فرد ہو، ایون انویسٹیگیشن ادارے، یہاں تو انویسٹیگیشن ادارے ہی نہیں تھے. اگر جن پہ الزامات ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، وہ تو انویسٹیگیشن ادارے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے جو کام کیا وہ سارا غیر قانونی اور غیر آئینی کہلائے گا، اور وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ہوگی. تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ اب سیریسلی سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ ڈیفامیشن کی طرف جاتے ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ والا معاملہ اس سے آپ کہاں نکلیں گے؟ اگر آج بھی کوئی درخواست دے دی اندراج مقدمہ کی، یا فرض کریں کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں آگے، اگر اس کو معاملے کو اٹھا کر آپ کمیشن کی طرف لے گئے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اور اس آئین پاکستان کا تحفظ کرنا نہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی بھی ہے. اور اس طرح تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی لے لیں، کوئی بھی ادارہ لے لیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا نفاذ لازمی کرے. یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں آخری سوال کر رہا ہوں کہ کیا عمران خان کو ان کے ساتھیوں کو تشویش ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. تشویش والی بات تو آپ کے سامنے ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، پوری قوم جو ہے اس طرح بھی کیفیت میں ہے. اور اگر آپ نے یہ والی پوزیشن سے نہ نکالا تو آگے انارکی، لڑائی جھگڑا یا مار کٹائی اور وہی بات رہ جاتی ہے. اس کا ختم کرنے کا طریقہ تو ختم تو بہت آپ کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ باتیں آگے جائیں گی، اور یہ رکنے والی باتیں نہیں ہیں. اور جب آپ معاملات یہ ہیں کہ جب آپ کے گھر سے نکل کے آپ کے بیڈ روم تک والی بات آ جائے، پھر تو لحاظ بھی لوگ ختم کر دیتے ہیں. پھر تو گلی محلے میں جا کر یہ باتیں ہوں گی، اور وہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے آپ کا حل وہی ہے جو میں پہلے دن کہہ بیٹھا ہوں کہ آپ چلے جائیں الیکشنز کی طرف، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے جھجھڑ ختم ہو جائیں گے.
چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. چلیں، بہت بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ نے وقت نکالا. دوستو، آپ نے اظہر صاحب کی باتیں سنی. یہ صورتحال سب کے لیے تشویشناک ہے، اور خطرہ اب یہ ہے کہ اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے آئین اور قانون کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس سے حالات اظہر صاحب کے خیال میں مزید خراب ہوں گے. اس سے اچھائی کی، اس میں سے سدھار کوئی نہیں نکلے گا، اور سدھار کا واحد رستہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروا دیے جائیں، تاکہ ایک نئی حکومت مکمل مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور پھر کاروبار مملکت کو آگے بڑھائے. بہت بہت شکریہ.